अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है सलमान जावेद ने। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल हालात देखे हैं, मगर जो कुछ आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में मेरे साथ पेश आया वो मैं आज तक नहीं समझ सका। ये वाक़या अक्टूबर 2021 का है। मैं अपने दो दोस्तों के साथ लीपा वैली गया था। ख़िज़ां का मौसम था। दरख्तों के पत्ते सुर्ख और सुनहरी रंग में ढल चुके थे। हवा में हल्की सी ठंडक और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। हमने सोचा था कि ये एक आम सा ट्रिप होगा। कुदरती हुस्न, फ़ोटोग्राफी, थोड़ी सी हाइकिंग और ज़हनी सुकून। लीपा वैली वाकई खूबसूरत और ख्वाब जैसी जगह है। ऊंचे पहाड़, लकड़ी के पुराने घर, दूर तक फैले सरसब्ज मैदान और उन सब के दरमियान खामोशी। ऐसी खामोशी जो शुरू में सुकून देती है मगर ज़्यादा देर रहे तो दिल पर बोझ बन जाती है। हम एक मुकामी गेस्ट हाउस में ठहरे। मालिक एक मौमर शख्स था जिसका नाम बशीर था। उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। जब हमने उसे बताया कि हम अगले दिन जंगल की तरफ हाइकिंग के लिए जाएंगे तो वो कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने बस इतना कहा, शाम होने से पहले वापस आ जाना, और अगर ऊपर वाले जंगल में कोई आवाज़ सुनो तो वहाँ रुकना मत। हमने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। हमें लगा कि वो आम देहाती कहानियाँ सुना रहा है। अगले दिन सुबह हम निकले। आसमान साफ था। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़कर उन्हें सुनहरी बना रही थी। हम एक मुकामी लड़के से रास्ता पूछकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता पथरीला था मगर मंजर ऐसा कि थकन महसूस ही ना हो। तकरीबन 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम एक निस्बतन घने हिस्से में पहुंच चुके थे। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी बमुश्किल ज़मीन तक पहुंच रही थी। हवा में नमी ज़्यादा थी और अजीब बात यह थी कि परिंदों की आवाज़ें अचानक गायब हो गई थीं। मैंने पहले इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी मगर जितना हम आगे बढ़ते गए खामोशी गहरी होती गई। फिर हमें ज़मीन पर कुछ निशानात नज़र आए। वो किसी आम जानवर के पाँव के निशानात नहीं थे। वो इंसानी कदमों जैसे लगते थे मगर गैर मामूली हद तक बढ़े। हर निशान कम से कम 12 इंच लंबा था और सबसे अजीब बात यह थी कि वो निशान नंगे पाँव के थे। मेरे दोस्त हमजा ने कहा, शायद किसी मुकामी चरवाहे के होंगे, मगर मैंने फ़ौरन महसूस किया कि वो निशान सीधे नहीं थे, जैसे चलने वाला इंसान नहीं, कोई और चीज़ हो। हमने तस्वीर ली और आगे बढ़ गए। शाम के करीब हमने वापसी का इरादा किया। तभी हमें दूर से एक चीख सुनाई दी। वो इंसान की आवाज़ थी मगर उसमें कुछ गैर फितरी था, जैसे गला मुकम्मल तौर पर इंसानी ना हो। आवाज़ पहाड़ों से टकराकर कई बार गूंजी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। हमजा ने कहा, शायद किसी जानवर की आवाज़ हो, मगर मैं जानता था वो जानवर नहीं था।
ہم نے قدم تیز کیے مگر راستہ جیسے بدل گیا تھا۔ ہمیں وہی درخت، وہی چٹانیں، وہی موڑ بار بار نظر آنے لگے۔ ہم ایک گول چکر میں پھنس چکے تھے۔ سورج غروب ہونے لگا، روشنی مدھم ہونے لگی اور ہوا میں سردی اترتی جا رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں کچھ تیزی سے ہلا۔ ہم تینوں رک گئے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بڑی مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہو۔ پھر میں نے وہ دیکھا۔ درختوں کے درمیان سائے میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ آنکھیں زمین سے کم از کم 7 فٹ اونچائی پر تھی۔ میرے دل سینے سے نکلنے کو تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیز سائے سے باہر آئی۔ میں الفاظ تلاش نہیں کر پا رہا کہ کیسے اسے بیان کروں۔ وہ مکمل انسان نہیں تھی مگر جانور بھی نہیں تھی۔ اس کا جسم لمبا، بازو غیر معمولی حد تک بڑے اور پورا بدن گہرے بھورے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چہرہ کسی حد تک انسانی ساخت کا تھا مگر جبڑا لمبا اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور مڑی ہوئی تھیں جیسے پنجے ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہم نے اسے دیکھا، وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی، نہ گراہٹ نہ چیخ، بلکہ ایک گہری بھاری سانس جیسی۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زمین ہلکی سی کانپی۔ حمزہ نے میرا بازو پکڑا۔ ہم تینوں نے دوڑ لگا دی۔ ہم اندھیرے میں بے ترتیب بھاگ رہے تھے۔ کانوں میں صرف اپنی سانسوں کی آواز تھی اور پیچھے سے آتی ہوئی بھاری قدموں کی دھمک۔ وہ اب ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ درختوں کے درمیان حیران کن رفتار سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی واضح نظر آ رہی تھیں۔ اچانک میرا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور میں گر گیا۔ میرے دوست آگے نکل گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹخنے میں شدید درد تھا۔ وہ آواز قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپا لیا اور اپنی سانس روک لی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ میں اس کی بو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز میرے بالکل قریب تھی۔ پھر خاموشی۔ میں نے درخت کے تنے سے جھانکنے کی ہمت کی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان شاید 10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھا میری طرف تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا مگر اس نے حملہ نہیں کیا۔ اس نے اپنا سر ذرا سا جھٹکا، جیسے کسی چیز کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور آہستہ سے مٹی کو کھرچا۔ ایک ایسی آواز نکالی جو میں بیان نہیں کر سکتا، جیسے کسی پرانے درخت کے تنے میں ہوا گزر رہی ہو، اور پھر وہ مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں کئی منٹ وہیں پر ساکت بیٹھا رہا۔ پھر دور سے میرے دوستوں کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ ہم جیسے تیسے نیچے واپس پہنچے۔ گیسٹ ہاؤس کے مالک نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ جب ہم نے اسے بتایا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ یہاں صدیوں سے ہے۔ ہم اسے نام نہیں دیتے، نام دینے سے وہ قریب آتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کسی اور نے بھی اسے دیکھا ہے؟ وہ بولا، دیکھا تو بہت سے لوگوں نے ہے، بس واپس کم لوگ ہی آتے ہیں۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ رات کے تقریباً 3 بجے کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید ہوا ہو، مگر پھر دوبارہ 3 بار۔ میں نے پردہ اٹھایا۔ باہر اندھیرا تھا مگر دور گیسٹ ہاؤس کے پیچھے درختوں کے پاس 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ
وہی تھا، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح ہم فوراً لیپا ویلی چھوڑ کر واپس آ گئے۔ میں نے اس واقعہ کے بعد کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ کوئی ریچھ تھا، مگر میں نے ریچھ دیکھے ہیں، وہ چیز ریچھ نہیں تھی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ کچھ ہفتے بعد میرے موبائل میں اس دن کی لی گئی تصاویر دیکھتے ہوئے ایک تصویر میں ہمیں اپنے پیچھے درختوں کے درمیان ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ وہ ہم سے کافی پہلے سے ہمارے ساتھ تھا۔ میں آج بھی رات کو کبھی کبھی وہی آواز سنتا ہوں، گہری بھاری سانس جیسی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ وہیں وادی تک محدود نہیں۔ شاید اس نے ہمیں پہچان لیا تھا، شاید اس نے ہمیں چھوڑا نہیں، بس انتظار کر رہا ہے۔ اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ سچ تھا۔ اگر آپ کبھی لیپا ویلی جائیں اور شام کے بعد جنگل میں خاموشی غیر معمولی ہو جائے تو پیچھے مت مڑنا، شاید کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے فیصل محمود نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ایمبولینس ڈرائیور ہوں اور پچھلے 9 سال سے اسی کام میں ہوں۔ میں نے سینکڑوں حادثات دیکھے، زخمی لوگوں کی چیخیں سنی، خون میں لت پت لاشیں اٹھائی ہیں، اور کئی بار موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کی سانس چھینتے دیکھا ہے۔ شروع میں بہت مشکل تھا، لیکن وقت کے ساتھ انسان خود کو مضبوط کر لیتا ہے۔ دل پتھر نہیں بنتا مگر سن ضرور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی رات آئی جس نے میرے اندر کی ساری مضبوطی توڑ دی۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کئی مہینے گاڑی نہیں چلائی۔ آج بھی جب ایمبولینس کا سائرن سنتا ہوں تو میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے۔ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ دھند اتنی گہری تھی کہ سڑک کے پار کھڑا آدمی بھی واضح نظر نہیں آتا تھا۔ رات تقریباً 2:30 بجے کنٹرول روم سے کال آئی۔ موٹر وے کے قریب ایک سنگین حادثہ ہوا تھا۔ ایک کار ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ ڈیوٹی پر میں اور میرا پیرا میڈک ساتھی عمران تھے۔ ہم نے سائرن آن کیا اور روانہ ہو گئے۔ سردی کے بعد شیشے بار بار دھندلا رہے تھے، سڑک تقریباً خالی تھی، پورا شہر جیسے نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب ہم جائے حادثہ پر پہنچے تو پولیس پہلے سے وہاں موجود تھی۔ کار بری طرح پچک چکی تھی، سامنے والا حصہ مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ٹرک ڈرائیور سائڈ پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ کار کے اندر ایک نوجوان لڑکا تھا، شاید 25-26 سال کا ہوگا۔ اس کا سر سٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا، شیشہ ٹوٹا ہوا، خون ہر طرف پھیلا ہوا۔ عمران نے نبض چیک کی، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو ہم دونوں سمجھتے تھے ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے لاش احتیاط سے نکالی، اسٹیشن پر رکھا اور ایمبولینس کے پچھلے حصے میں منتقل کر دیا۔ پولیس نے کاغذی کارروائی مکمل کی اور ہمیں ہسپتال روانہ ہونے کو کہا۔ عام طور پر ایسی صورت میں لواحقین کو اطلاع دی جاتی ہے، مگر اس وقت تک شناخت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے سوچا پہلے ہسپتال پہنچا دیں۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، عمران پیچھے لاش کے ساتھ تھا۔ سائرن بند تھا کیونکہ اب ہمیں جلدی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم خاموشی سے چل رہے تھے۔ چند منٹ بعد عمران نے انٹرکام پر آواز دی، فیصل بھائی، عجیب بات ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا کہ لاش کے جسم کا ٹمپریچر ابھی بھی کافی گرم ہے۔ میں نے کہا حادثہ تازہ ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، مگر اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ہم ہسپتال سے تقریباً 10 منٹ دور تھے جب اچانک ایمبولینس کے پچھلے حصے سے ہلکی سی دستک جیسی آواز سنائی دی۔ میں نے سمجھا شاید عمران نے کچھ گرایا ہوگا۔ پھر دوبارہ 3 واضح ضربیں۔ میں نے فوراً بریک نہیں لگائی، بس
آئینے میں پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر دھند اور اندر کی روشنی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انٹرکام پر کہا، عمران سب ٹھیک ہے نا؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے دوبارہ پکارا، عمران۔ چند سیکنڈ بعد اس کی کانپتی ہوئی آواز آئی، فیصل بھائی آپ گاڑی روکیے گا مت، بس چلتے رہیں۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لاش آنکھیں کھول چکی ہے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف اتر گئی ہو۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، اس نے ابھی میری طرف دیکھا ہے۔ میں نے دل کو مضبوط کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اعصاب تھک جاتے ہیں، دماغ کھیل کھیلتا ہے۔ میں نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ میں باہر نکلا۔ سردی اور دھند نے چہرہ جما دیا۔ پچھلا دروازہ کھولا، عمران ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لاش اسٹریچر پر ہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا وہم ہے۔ میں نے خود جا کر اس کے چہرے پر ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے عمران کو ڈانٹا، ایسے حالات میں حواس قائم رکھو۔ ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس بار آواز زیادہ واضح تھی، جیسے کوئی اسٹریچر پر ہل رہا ہو، اور پھر ایک گہری سانس کی آواز۔ میں نے انٹرکام پر چیخ کر کہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے کہا، وہ اب سیدھا بیٹھ گیا ہے۔ میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ ایمبولینس سڑک کے کنارے رک گئی۔ میری سانس بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس بار اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ نوجوان جسے ہم نے مردہ قرار دیا تھا، اسٹریچر پر سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کا سر ایک طرف جھکا ہوا، آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی، لیکن وہ آنکھیں خالی تھیں۔ ان میں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ عمران دیوار سے لگا کھڑا تھا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم؟ وہ اچانک میری طرف مڑا۔ اس کی گردن سے عجیب سی چرچراہٹ کی آواز آئی، جیسے خشک لکڑی مڑتی ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ آواز بہت مدھم تھی، مگر میں نے واضح سنا، مجھے گھر جانا ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور عمران سے کہا، اسے پکڑو۔ ہم دونوں نے مل کر اسے واپس لٹا دیا۔ جسم غیر معمولی طور پر سخت تھا، جیسے کسی نے اسے اندر سے کھینچ رکھا ہو۔ میں نے دوبارہ نبض چیک کی، کچھ نہیں، بالکل خاموشی تھی۔ ہم دونوں پسینے میں بھیگ چکے تھے، حالانکہ سردی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیدھا قریبی تھانے چلتے ہیں۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے میں مسلسل پچھلے حصے سے خراشوں جیسی آوازیں آتی رہیں، جیسے ناخن دیوار پر رگڑے جا رہے ہوں۔ تھانے پہنچ کر ہم نے پولیس کو بلایا۔ جب دروازہ کھولا گیا، وہ دوبارہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند، چہرہ بالکل ویسا ہی جیسے حادثے کے وقت تھا۔ پولیس نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ اسپتال لے جا کر دوبارہ معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا، یہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے مر چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلی رات میری ڈیوٹی نہیں تھی، میں گھر پر تھا۔ تقریباً رات 3 بجے میرا موبائل بجا۔ نامعلوم نمبر۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی، پھر وہی مدھم سی آواز، تم مجھے گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اگلے دن میں ہسپتال گیا، اس کیس کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا اس نوجوان کی لاش رات کو سرد خانے سے غائب ہو گئی تھی۔ CCTV میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، بس ایک لمحے کے لیے کیمرہ فلیکر ہوا اور پھر اسٹریچر خالی تھا۔ میں نے اسی دن چھٹی لے لی۔ کئی مہینے تک نیند نہیں آئی۔ رات کو مجھے آج اکثر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ ایک بار تو میں نے واضح سنا، ہلکی سی دستک، 3 بار، بالکل ویسی ہی جیسے ایمبولینس میں تھی۔
میں نے کبھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں آج بھی ایمبولینس چلاتا ہوں، مگر ہر بار جب پچھلے حصے سے کوئی ہلکی سی آواز آتی ہے میرا دل رک سا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا اس رات کیا تھا، کیا وہ مر چکا تھا یا ہم نے اسے وقت سے پہلے مردہ سمجھ لیا تھا، یا پھر کوئی اور چیز اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مردہ جسم کو بیٹھتے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی، بس ایک خالی پن اور ایک مطالبہ، مجھے گھر جانا ہے۔ اگر آپ کبھی ایمبولینس میں سفر کریں اور پیچھے خاموشی غیر معمولی لگے تو شاید وہ خاموشی واقعی خالی نہ ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔